बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी बरक्स, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। मैंने असबात में सर हिलाया और ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल समझ गया मैनेजर साहब। वकील इस्तगासा इस दौरान में खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा था और उसके रवैये पर मुझे हैरत थी। मेरे ख्याल के मुताबिक उसको अब तक कई मरतबा मदाखलत करना चाहिए थी। मैंने वकील मुखालिफ की नींद को ख़राब करना मुनासिब न समझा और गवाहों के कटहरे में खड़े सिनेमा मैनेजर को मुखातिब करते हुए कहा, वकुआ के रोज़ आप रात 10 बजे सिनेमा से रुखसत हो गए थे, इसलिए जाहिर है आप नहीं जानते बाद में वहाँ क्या वाक़या पेश आया होगा। आपको सबसे पहले कब मालूम हुआ कि आपके सिनेमा के प्रोजेक्शन रूम में एक लर्ज़ा खेज़ वारदात हो चुकी है? उसने बताया, मुझे दूसरे रोज़ यानी 18 अक्टूबर को मेरे घर फ़ोन करके ये इत्तला दी गई थी। आपकी रिहाइश कराची के किस इलाके में है? मैंने पूछा। नॉर्थ नाज़माबाद में। आपको इस वाक़े की इत्तला कितने बजे दी गई थी? तकरीबन 10:15 बजे, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, इत्तला देने वाला कौन था? सुपरवाइज़र। मगर थोड़ी देर पहले आप बता चुके हैं कि सिनेमा के सुपरवाइज़र की ड्यूटी दोपहर 11-12 बजे से आधी रात तक होती है। क्या उसने आपको सिनेमा के बजाय किसी और जगह से फ़ोन किया था? जाहिर है वो उस वक्त ड्यूटी पर तो नहीं होगा। मैनेजर जवाब देने से पहले तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आया, फिर तामुल करते हुए बोला, मुझे यकीन है सुपरवाइज़र ने वो इत्तला सिनेमा ही से मुझे दी थी। वो वक्त से पहले ड्यूटी पर क्यों मौजूद था, इस बारे में तो मैंने सोचा नहीं। अलबत्ता जब मैं भागम दौड़ सिनेमा पहुंचा तो सुपरवाइज़र मेरे कमरे में मौजूद था। आप कितने बजे सिनेमा पहुंच गए थे? कमोपेश 11:15 बजे होंगे उस वक्त। मैंने पूछा, आपके सुपरवाइज़र ने ये इत्तला देते हुए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए थे? ज़रा सोच कर बताएं, ये आपकी याददाश्त का इम्तहान भी है। वो चौकन्ना नज़र से मुझे देखने लगा, फिर मोहतात अंदाज में बोला, जहाँ तक मेरा हाफजा काम कर रहा है, सुपरवाइज़र ने कहा था, सर आप जल्दी से सिनेमा आ जाएं, प्रोजेक्टर ऑपरेटर ने एक लड़की को कत्ल कर दिया है। मैंने फातिहाना निगाह से वकील इस्तगासा की जानिब देखा और मैनेजर से कहा, और आप ये इत्तला सुनते ही जल्दी से सिनेमा पहुंच गए? जाहिर है मैं और क्या करता, वो कंधे उचकाते हुए बोला। सिनेमा पहुंचकर आपने क्या देखा? मैं सुपरवाइज़र के साथ प्रोजेक्शन रूम में पहुंचा, मैनेजर ने जवाब दिया। इसी दौरान में वो मुझे बता चुका था कि कत्ल से पहले लड़की को मुजरिमाना हमले का निशाना भी बनाया गया था। मैंने वकुआ का सरसरी जायज़ा लिया। वहाँ एक लड़की अबतर हालत में पड़ी थी। मैं फ़ौरन अपने दफ्तर आया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। आपने पुलिस को कितने बजे फ़ोन किया था? 11:15 बजे, या हो सकता है उस वक्त 11 बजे हों, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। मैंने घड़ी में वक्त नहीं देखा था। मैनेजर साहब। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद मैंने पूछा, गुज़िश्ता पेशी पर इस मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया था कि जब वो वकुआ पर पहुंचा तो मकतूला की ज़ाहिरी हालत ठीक ठाक थी, और आप बता रहे हैं कि वहाँ एक लड़की यानी मकतूला अबतर हालत में पड़ी थी। क्या आपने मकतूला की अबतर हालत को दुरुस्त करके ठीक ठाक कर दिया था? वकील इस्तगासा ने पहली मरतबा अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाया। जनाब आला, मुझे इस सवाल पर एतराज़ है। वकील सफाई फजूल किस्म के सवालात करके मोअज़्ज़िज़ अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसमें फजूल वाली कौन सी बात है? मैंने वकील इस्तगासा की आंखों में देखते हुए कहा, अगर गवाह को जवाब देने में कोई एतराज़ है तो वो बताए। वकील इस्तगासा ने कहा, इंक्वायरी ऑफिसर साहब ने आपको जो कुछ बताया है उसका जिम्मेदार गवाह नहीं है, वो तो वही बयान करेगा जो उसने देखा। बजा फरमाया आपने, मैंने तंजिया लहजे में कहा। फिर गवाह से पूछा, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं मैनेजर साहब? वो हमारी बाहमी तकरार से खासा उलझ गया था। झुंझलाए हुए अंदाज में बोला, आप किस सिलसिले में बात कर रहे हैं वकील साहब? जज खनकार कर गला साफ करते हुए बोला,
وکیل صفائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے مقتولہ کی لاش کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی تھی؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا، میں نے تو مقتولہ کی لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میں نے گواہ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، پھر مقتولہ کی ابتر حالت سے آپ کی کیا مراد تھی؟ انکوائری آفیسر کے مطابق تو مقتولہ اپنے پورے لباس میں بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں جائے وقوع پر مردہ پڑی تھی۔ ابتر حالت سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ پروجیکشن روم کے فرش پر آڑی ترچھی پڑی تھی، مینیجر صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ میں نے پوچھا، ملزم کو آپ نے بذات خود ملازمت پر رکھا تھا یا وہ کسی سفارش پر آپ کے پاس پہنچا تھا؟ وہ میرے پاس سپروائزر کے توسط سے پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ وٹنس باکس یعنی گواہوں والے کٹہرے میں سینما کا خاکروب گواہی کے لیے موجود تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے مقتولہ کی لاش کو دیکھا تھا۔ استغاثہ کے اس گواہ کی عمر کم و بیش 45 سال ہوگی۔ وہ ایک صحت مند سیاہ روح شخص تھا۔ اس نے ارزاں کپڑے کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اس نے عدالت کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ پھر وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے کٹہرے کے پاس آ گیا۔ اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی اس نے ایکیوزڈ باکس یعنی ملزم کے کٹہرے میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ گواہ نے ملزم پر ایک نگاہ ڈالی اور اثبات میں جواب دیا، ہاں جانتا ہوں۔ تم اسے کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ تقریباً 1 سال سے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ملزم سینما میں کس قسم کے فرائض انجام دیتا تھا؟ ہر قسم کے جناب، سویپر نے جواب دیا۔ ہر قسم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے جائز اور ناجائز ہر طرح کے کام، سویپر نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ گواہ کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ استغاثہ نے اسے رٹو طوطے کی طرح اس کا سبق اچھی طرح یاد کروا رکھا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اگلا سوال کیا، ملزم کے جائز اور ناجائز کام کی وضاحت کرو۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے بلند آواز میں کہا۔ جج اور وکیل استغاثہ نے ایک ساتھ چونک کر مجھے دیکھا۔ وکیل استغاثہ کے لیے یہ کسی اچنبے سے کم نہیں تھا کہ میں نے اس کی جرا کے دوران میں اعتراض کر دیا تھا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، وکیل استغاثہ کے کینچلی بدلنے پر۔ کینچلی بدلنے پر؟ جج نے حیرت سے میرے الفاظ دہرائے۔ وکیل استغاثہ اشتعال بھرے لہجے میں بولا، جناب اعلیٰ، وکیل صفائی اپنے معروف ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ یہ مجھ پر الزام ہے جناب اعلیٰ، میں نے جج کی طرف معصومیت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وکیل استغاثہ چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، جناب اعلیٰ، ڈیفنس کونسلر یعنی وکیل صفائی کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کے لیے شہرت رکھتے ہیں، انہیں اس کام سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ میں نے کون سا شوشہ چھوڑا ہے؟ میں نے براہ راست وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ برہمی سے بولا، کینچلی والا، میں نے تو ایک حقیقت بیان کی ہے۔ جج نے ہماری باہمی تکرار ختم کرنے کی خاطر مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب آپ نے وکیل استغاثہ کے کینچلی بدلنے پر اعتراض کیا ہے، اب ذرا اس کینچلی کی وضاحت بھی کر دیں۔ اوکے سر، میں نے سر جھکا کر جج کو تعظیم دی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے جرا کے آغاز میں گواہ سے سوال کیا تھا کہ ملزم سینما میں کس قسم کے فرائض انجام دیتا تھا۔ گواہ نے جواباً بتایا، جائز اور ناجائز ہر طرح کے کام۔ اب وکیل استغاثہ گواہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ملزم کے جائز اور ناجائز کام کی وضاحت کرے۔ میں نے رک کر وکیل استغاثہ کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، تو پھر یہ مائی ڈیئر کہ فرض اور کام میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ گواہ سے گفتگو کرتے ہوئے پٹری سے اتر چکے ہیں۔ ملزم کے فرائض سے یہی مراد لی جائے گی کہ اس کے ذمے سینما کی طرف سے کیا کام لگایا گیا ہے، اور اس کام سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ سینما کی طرف سے ملزم کو سونپا گیا مخصوص کام ہی اس کا فرض کہلانے کا مستحق ہوگا۔ میرے فاضل دوست، وہ نفرت آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ تو بہت گہرائی میں جا رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات کے رد عمل کے طور پر فوراً اپنے قدموں کو دیکھا اور سادگی سے کہا، میں تو کمرے کے فرش پر کھڑا ہوں۔ وکیل استغاثہ تپ گیا اور جھنجھلا کر بولا، میری یہ مراد نہیں تھی۔ پھر آپ کی کیا مراد تھی؟ میں نے اسے غصہ دلانے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خجل سا ہو کر بولا،
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ بال کی کھال اتارنے والا کام کر رہے ہیں، اس سے میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ کے جوتوں سمیت زمین کی گہرائی میں اترنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، حقائق کو معزز عدالت کے ریکارڈ پر لانے کے لیے اگر کھال کی بال بھی اتارنا پڑے تو میں اس کوشش سے باز نہیں آؤں گا۔ آپ بال کی کھال کی بات کر رہے ہیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، بائی دا وے، جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسنے کا محاورہ تو سنا ہے، یہ جوتوں سمیت زمین کی گہرائی میں اترنا کس ذیل میں استعمال ہوتا ہے؟ کیا یہ آپ کی اپنی اختراع ہے؟ جج سمجھ گیا کہ میں وکیل مخالف کی چٹکیاں لے رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس تفریحی کام کو مزید آگے بڑھاتا، جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ حضرات ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کریں۔ کم ٹو دا پوائنٹ، میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے فرض اور کام میں سے کس کا چناؤ کیا ہے؟ دونوں سے ایک ہی مراد ہے، وہ سٹپٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، آپ کی مراد یہاں نہیں بھر آئے گی، دونوں الفاظ کا مفہوم جدا جدا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ شکست خوردہ انداز میں بولا۔ میں استغاثہ کے گواہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملزم سینما میں کون سے جائز اور ناجائز کام میں ملوث تھا، خواہ وہ کام اس کے فرائض کا حصہ ہو یا نہ ہو۔ میں نے وکیل استغاثہ کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے گزشتہ 5-6 منٹ میں جو بحث و تکرار کی تھی اس کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس قسم کے حربے وکیل مخالف کو بوکھلاہٹ میں ڈالنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور میں اپنی کوشش میں 100% کامیاب رہا تھا۔ جج نے کٹہرے میں کھڑے سینما کے سویپر کو حکم دیا، وکیل استغاثہ کو بتاؤ کہ ملزم سینما میں کون سے جائز اور ناجائز کام کرتا تھا۔ گواہ نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب، وہ جائز کام تو یہ کرتا تھا کہ سینما میں فلم چلاتا تھا، اور ناجائز کام اس کا یہ تھا کہ وہ مینیجر صاحب کی اجازت کے بغیر جاننے والوں کو مفت میں فلم دکھا دیا کرتا تھا۔ مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وکیل استغاثہ نے گواہ کی دھار کس طور لگائی تھی۔ گواہ کے جواب کے بعد وکیل استغاثہ کا جوش و خروش لوٹ آیا۔ اس نے تیز آواز میں پوچھا، مفت میں فلم بینی کا لطف اٹھانے والوں میں کون لوگ شامل تھے؟ سبھی، گواہ سادگی سے بولا، مرد بھی، عورتیں بھی، اور ظاہر ہے یہ تمام افراد ملزم کے جاننے والے ہوں گے۔ وکیل استغاثہ نے سوالیہ انداز میں خیال آرائی کی، ورنہ کون کسی کو مفت میں فلم دکھاتا ہے؟ گواہ نے شدت سے اس بات میں گردن ہلا کر اس کی تصدیق کر دی۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، وقوعہ کے روز تم نے مقتولہ کو ملزم کے ساتھ دیکھا تھا؟ وکیل استغاثہ کا یہ سوال اس بات کا کھلم کھلا اعلان تھا کہ وہ گواہ کو عدالت تک لانے سے پہلے اچھی طرح سمجھایا گیا تھا کہ اس سے کیا کیا سوال پوچھا جائے گا اور اس نے کون سے سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ میری توقع کے عین مطابق گواہ نے بتایا، جی، میں نے اس روز مقتولہ اور ملزم کو ایک ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ کیا تم جانتے تھے کہ مقتولہ اور ملزم میں کس نوعیت کا تعلق ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، میں ان کے باہمی تعلقات سے لا علم تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، کیا تم نے اس سے پہلے بھی مقتولہ کو ملزم کے ساتھ سینما میں کبھی دیکھا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، مقتولہ کو اس دن میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، البتہ اور کئی مرتبہ میں نے دوسری لڑکیوں اور عورتوں کو ملزم کے ساتھ سینما میں آتے جاتے دیکھا تھا جنہیں یہ مفت میں فلم دکھانے لاتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، ملزم تمہاری نظر میں کس قسم کا آدمی ہے؟ نہایت ہی فضول، گواہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ فضول سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ انتہائی مغرور، جھگڑالو اور غصہ ور شخص ہے، گواہ نے بتایا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے اس کے منہ نہ لگوں، فسادی لوگوں سے میں دور ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ مزید 2-4 ادھر ادھر کے سوالات کے بعد وکیل استغاثہ نے جرح کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ اپنی باری پر میں سینما کے سویپر اور استغاثہ کے گواہ کے نزدیک آ گیا۔ گواہ نے وکیل استغاثہ کے سوالوں کے جواب میں متعدد جھوٹ بولے تھے۔ میں اس کی خبر گیری کے لیے دلی طور پر تیار تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، تم اس سینما میں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو؟ اس نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا، 5 سال سے۔ تمہاری رہائش کس علاقے میں ہے؟ اعظم بستی میں۔ تم روزانہ کتنے بجے صفائی کرنے سینما آتے ہو؟ اس نے بتایا، لگ بھگ صبح 9 بجے۔ اور سینما کی صفائی سے کب تک فارغ ہو جاتے ہو؟ میں نے استفسار کیا۔
وہ بولا پہلا شو شروع ہونے سے پہلے اپنا کام ختم کر لیتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم تقریباً 6 بجے تک سینما کی صفائی میں مصروف رہتے ہو، کیا میٹنی شو سے پہلے صفائی مکمل نہیں ہو جاتی؟ مجھے اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں جج سے فریاد کی۔ گواہ وکیل صفائی کے سوال کے جواب میں بتا چکا ہے کہ وہ پہلے شو سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ پہلا شو عموماً 3:30 بجے شروع ہوتا ہے، لیکن وکیل مخالف سادہ لوگ گواہ کو میٹنی اور 6 بجے کے چکر میں ڈال کر الجھن میں مبتلا کر رہے ہیں۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جناب اعلیٰ، میں نے تو ایک سیدھا سادہ سوال سیدھے سادے انداز میں پوچھا ہے، اس میں الجھاؤ والی کون سی بات ہے؟ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ وہ بولا جناب اعلیٰ، گواہ نے بڑے واضح انداز میں بتایا ہے کہ وہ اپنا صفائی کا کام پہلا شو شروع ہونے سے قبل ختم کر لیتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہوا کہ وہ سپہر 3 بجے تک اپنا کام نمٹا لیتا ہے۔ وکیل صفائی خواہ مخواہ گواہ کو ہراساں کرنے کے لیے 6 بجے کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے وکیل استغاثہ سے کہا میرے فاضل دوست، سینما کا پہلا شو 6-6:30 بجے چلتا ہے، اسی طرح دوسرا شو عموماً 9-9:30 بجے شروع ہوتا ہے۔ 3-3:30 بجے والا شو میٹنی شو کہلاتا ہے اور دن میں 11-12 بجے شو چلایا جاتا ہے، اسے مارننگ شو یا اسپیشل شو بھی کہتے ہیں۔ یہ سینما انڈسٹری کی مخصوص تکنیکی زبان ہے۔ اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو سینما کے مینیجر سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ سینما مینیجر اس وقت عدالت میں موجود نہیں تھا، تاہم میرے ریمارکس پر حاضرین میں سے ایک شخص نے ہاتھ اٹھا دیا۔ جج نے اس شخص کو کھڑا کر کے ہاتھ اٹھانے کا مقصد دریافت کیا۔ وہ بولا میں گزشتہ 20-25 سال سے سینما لائن سے وابستہ ہوں، اگر عدالت کی اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جج نے اسے فوراً گواہوں کے کٹہرے میں بلا لیا اور حلف لینے کے بعد کہا ہاں کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ وکیل صفائی نے سینما شوز کے بارے میں جو تفصیل بتائی ہے وہ بالکل درست ہے، یہ بین الاقوامی طور پر پوری دنیا میں رائج ہے، تاہم ہمارے ملک میں عموماً پہلا، دوسرا اور تیسرا شو علی الترتیب 3، 6 اور 9 بجے والے شوز کو ہی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے وکیل استغاثہ الجھ رہے ہیں۔ ان کی معلومات ایک وکیل ہونے کے ناطے گواہ سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اس بات پر مجھے حیرت ہے کہ اس سلسلے میں وکیل استغاثہ اور گواہ استغاثہ ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ایک غیر متعلقہ شخص کے آتش گیر تبصرے پر وکیل استغاثہ بری طرح بھڑک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ بات زیادہ بڑھ جاتی، جج نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے گواہ سے پوچھ لیا کہ وہ لگ بھگ کتنے بجے اپنا کام ختم کر کے گھر چلا جاتا تھا۔ گواہ نے بتایا کہ وہ کم و بیش 2 بجے سپہر تک اپنا کام نمٹا لیتا تھا۔ میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم مینیجر کی اجازت کے بغیر اپنے جاننے والوں کو پروجیکشن روم میں لے جا کر مفت فلم دکھایا کرتا تھا۔ کیا سینما اسٹاف کے دیگر افراد یہ کام مینیجر صاحب سے اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا مجھے کیا پتا جی، اگر تمہیں یہ معلوم نہیں تو پھر ملزم کے بارے میں کیسے پتا چلا کہ وہ بغیر اجازت کے یہ کام کرتا تھا؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ وہ گڑبڑا گیا اور امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ چہرے پر کوفت سجائے اپنے زخموں کو چاٹ رہا تھا، تاہم اس نے اپنے گواہ کی مدد کرنا ضروری سمجھی اور کہا گواہ نے وہی بتایا ہے جو اسے معلوم تھا، اب اجازت نامے والی بات کے بارے میں وہ کیا جان سکتا ہے؟ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ گیٹ کیپرز اور پروجیکٹر آپریٹر اپنے آدمیوں کو مفت فلم دکھاتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا میرے فاضل دوست چلیں، آپ ہی کی بات کو درست مان لیتے ہیں۔ پھر میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم نے بتایا ہے کہ جو لوگ ملزم کے توسط سے مفت فلم بینی کا لطف اٹھانے سینما آتے تھے ان میں مرد و زن دونوں شامل ہیں۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا ہے، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا اور تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ تمام مرد و زن ملزم کے جاننے والے ہوتے تھے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ کیا تم نے کبھی ایسے کسی مرد یا عورت سے بات کی تھی؟ جی نہیں، میں ایسے چکروں میں نہیں پڑتا، وہ بیزاری سے بولا۔ میں صرف اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا وہ کام جو صبح 9 بجے سے شروع ہو کر سپہر 2:30 بجے ختم ہو جاتا ہے، کیوں؟ جی بالکل۔ وہ میرے سوال کی گہرائی میں اترے بغیر بولا۔ میں نے کہا
جبکہ سینما کے شوز سپہر 3 ساڑھے 3 بجے سے شروع ہو کر رات 12 بجے تک چلتے ہیں۔ ظاہر ہے ملزم کی ڈیوٹی بھی انہی اوقات کے دوران ہوتی ہے۔ وہ اگر اپنے کسی دوست یا جاننے والے کو مفت فلم دکھانا چاہے تو انہی 9 گھنٹوں کے عرصے کے دوران میں دکھا سکتا ہے، جبکہ یہ عرصہ شروع ہونے سے پہلے ہی تم اپنے گھر جا چکے ہوتے ہو۔ میرے معنی خیز اور طنزیہ انداز نے جج کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گواہ نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اس سے کوئی سنگین غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ وہ اضطرابی انداز میں اپنے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے بات بناتے ہوئے کہا، سینما اسٹاف کا چوری چھپے اپنے جاننے والوں کو مفت میں فلم دکھانا ایک عام سی بات ہے اور سینما کے سبھی افراد اس سے واقف ہوتے ہیں۔ اگر ملزم گواہ کی غیر موجودگی میں اس فعل کا مرتکب ہوتا رہا ہے اور گواہ اس کے اس فعل سے آگاہ ہے تو اس میں حیرت یا اعتراض والی کون سی بات ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے فاضل دوست، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ پھر گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں اعتراف کیا ہے کہ وقوعہ کے روز تم نے مقتولہ کو ملزم کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا ہے۔ تم نے سمجھ لیا کہ ملزم مقتولہ کو مفت فلم دکھانے پروجیکشن روم میں لے گیا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ وہ جہالت امیز انداز میں بولا، صاف ظاہر ہے، میں تو یہی سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا، لیکن کیا؟ لیکن جناب، مجھے کیا معلوم تھا وہ مقتول کو قتل کرنے کے ارادے سے پروجیکشن روم میں لے گیا تھا؟ اس نے ایک مصنوعی جھرجھری لیتے ہوئے بتایا، اور قتل سے پہلے ملزم نے مقتولہ کو بے آبرو بھی کر ڈالا۔ کتنا ظالم اور سنگ دل ہے یہ شخص۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس نے میرے موکل کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، تم نے وقوعہ کے روز کتنے بجے ملزم کے ساتھ مقتولہ کو پروجیکشن روم کی طرف جاتے دیکھا تھا؟ 9:15 بجے رات کو، اس نے کھٹ سے جواب دیا۔ تم اس وقت سینما میں کیا کر رہے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ تم تو سپہر 2 بجے 2:30 بجے کام سے فارغ ہو کر گھر چلے جاتے ہو۔ اس نے بتایا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں اس روز واقعی 2 بجے گھر چلا گیا تھا، مگر رات میں دوبارہ مجھے سینما آنا پڑا۔ کیوں؟ ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی؟ مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی، اس نے بتایا۔ میں نے سپروائزر سے دن میں 100 روپے مانگے تو اس نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، تم رات کو کسی وقت آ کر لے جانا، میں مینیجر صاحب سے لے لوں گا۔ میں وہی 100 روپیہ لینے سینما آیا تھا۔ تم نے سپروائزر سے وہ رقم لے لی تھی؟ جی ہاں۔ تم وقوعہ کے روز کتنے بجے دوبارہ رات میں سینما پہنچے تھے؟ تقریباً رات 9 بجے، اس نے جواب دیا۔ اور تمہاری واپسی کب ہوئی تھی؟ 9:30 بجے، اس نے حتمی لہجے میں بتایا۔ اور تم نے 9:15 بجے مقتولہ کو ملزم کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے تصدیقی انداز میں استفسار کیا۔ اس نے اثبات میں سر ہلا کر تصدیق کر دی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، اگلے روز تم حسب معمول ڈیوٹی پر آئے تھے، یعنی صبح 9 بجے؟ جی ہاں، میں اپنے مقررہ وقت پر سینما پہنچا تھا، اس نے جواب دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دن 18 تاریخ تھی۔ میں نے کہا، تم وہ شخص ہو جس نے سب سے پہلے لاش دیکھی تھی، میرا مطلب ہے مقتولہ کی لاش۔ اس لیے اب میں تم سے جو سوال پوچھوں ان کا سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ وہ محتاط نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس احتیاط میں تشویش نما گھبراہٹ بھی شامل تھی۔ میں نے حاضرین پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، تم 18 اکتوبر کی صبح 9 بجے اپنے معمول کے مطابق صفائی کرنے سینما پہنچے اور ٹھیک 10 بجے تم نے پروجیکشن روم سے مقتولہ کی لاش دریافت کر لی، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے جواب تو دے دیا، تاہم اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دکھائی دے رہے تھے، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس سوال میں ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے میں نے اسے سوچ سمجھ کر جواب دینے کی ہدایت کی۔ میں نے پوچھا، 18 اکتوبر کو سینما پہنچنے کے بعد 9 سے 10 بجے تک تم کیا کرتے رہے؟ صفائی، جو میرا کام ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، تم کسی ترتیب سے صفائی کرتے ہو یا پھر منہ اٹھا کر جہاں سے دل چاہے شروع ہو جاتے ہو؟ وہ بولا، سینما کی صفائی کوئی معمولی کام نہیں ہے جناب، یہ کسی بہت بڑے بحری جہاز کی صفائی سے بھی کہیں مشکل ہے۔ اگر کام ترتیب سے نہ کیا جائے تو پورے دن میں بھی ختم نہیں ہو سکتا۔
میں تو صرف 5 گھنٹے صفائی کرتا ہوں۔ تمہاری اس تقریر کا مطلب یہ ہوا کہ تم ایک مخصوص ترتیب سے کام کرتے ہو۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ یہی میرے سوال کا جواب بھی تھا۔ میں نے پوچھا، ذرا اپنی ترتیب کی وضاحت کرو، تم کہاں سے کام کا آغاز کرتے ہو اور کہاں پہنچ کر تمہارا کام ختم ہو جاتا ہے؟ اس نے بتایا، میں سب سے پہلے سینما کا ہال صاف کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ کچرا چونکہ سینما ہال کے اندر سے نکلتا ہے، اس لیے میں یہ مشکل کام پہلے کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد باکس وغیرہ کا نمبر آتا ہے، پھر پروجیکشن روم اور گیلری والی منزل کی بالکونیاں وغیرہ، پھر میں زینوں کی صفائی کرتا ہوں۔ نچلی منزل پر آ جاتا ہوں، یہاں سب سے پہلے ٹکٹ گھر کی صفائی کی جاتی ہے، پھر برآمدے وغیرہ کی صفائی کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد دفاتر کے کمرے اور سب سے آخر میں سینما کا صحن۔ میں روزانہ اسی ترتیب سے سینما کی صفائی کرتا ہوں۔ اس کا تفصیلی جواب ختم ہوا تو میں نے پوچھا، سینما ہال کی صفائی میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر پہلے تم بتا چکے ہو کہ وقوعہ کے روز تم صبح 9 بجے سینما پہنچے تھے۔ اگر ہال کی صفائی میں کم از کم 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ تم 10:30 بجے تک سینما ہال کی صفائی سے فارغ ہوئے ہوگے۔ اس کے بعد تم گیلری اور باکس وغیرہ کی صفائی کرتے ہوگے، اس میں بھی 1 گھنٹہ تو لگتا ہی ہوگا، یعنی 10:30 سے وقت پہنچ گیا 11:30 پر۔ اس کے بعد تمہارے بیان کے مطابق نمبر آتا ہے پروجیکشن روم کی صفائی کا۔ گویا تم لگ بھگ 11:30 بجے پروجیکشن روم میں صفائی کی غرض سے داخل ہوئے اور وہاں تم نے مقتولہ کی لاش دیکھی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے وکیل استغاثہ اور جج کو باری باری دیکھا اور گواہ خاک روب پر جرا جاری رکھتے ہوئے کہا، تم ایک محتاط اندازے کے مطابق 18 اکتوبر کو کم و بیش 11:30 بجے پروجیکشن روم میں داخل ہوئے تھے۔ پھر تم نے 10 بجے مقتولہ کی لاش کس طرح دریافت کر لی تھی؟ کیا لاش تم نے پہلے دریافت کی اور صفائی بعد میں شروع کی تھی؟ تم تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں اعتراف کر چکے ہو کہ ٹھیک 10 بجے تم نے پروجیکشن روم میں مقتولہ کی لاش دیکھی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے گھبراہٹ میں مبتلا ہوا، تاہم جلد ہی سنبھل گیا اور بولا، یہ بالکل درست ہے کہ میں اس دن 10 بجے پروجیکشن روم میں صفائی کرنے گیا تھا۔ پھر تم ہال، گیلری اور باکس کی صفائی میں صرف ہونے والے وقت کو کس کھاتے میں فٹ کرو گے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ میں نے اس روز اپنی مخصوص ترتیب سے صفائی نہیں کی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اگر میں پہلے سینما ہال، پھر گیلری اور باکس وغیرہ کی صفائی کرنے کے بعد پروجیکشن روم کا رخ کرتا تو یقیناً 11:30 بج جاتے۔ اس دن میں نے پہلے گیلری کی صفائی کی اور پھر باکس وغیرہ کا کچرا نکالنے کے بعد پروجیکشن روم کی طرف چلا گیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، مخصوص ترتیب اور معمول میں اس تبدیلی کی وجہ؟ اس نے جواب دیا، سپروائزر صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پہلے گیلری اور پروجیکشن روم کی صفائی کر لوں، بعد میں سینما ہال کا رخ کروں۔ سپروائزر نے تم سے یہ بات کب کہی تھی؟ اسی دن جناب، یعنی 18 اکتوبر کی صبح۔ جی، اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ اس کا مطلب ہے جب 18 اکتوبر کی صبح 9 بجے تم سینما پہنچے تو سپروائزر وہاں موجود تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اثبات میں جواب دیا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں استفسار کیا، تم نے سپروائزر سے اس کی تبدیلی کی وجہ نہیں پوچھی تھی؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، جناب میں تو ایک معمولی سا نوکر ہوں اور سپروائزر صاحب لوگ ہیں، میں ان سے اس قسم کے سوال و جواب کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے حکم دیا، میں نے فوراً اس پر عمل شروع کر دیا۔ تم نے جب پروجیکشن روم میں مقتول کی لاش دیکھی تو کیا کیا؟ میں نے جرا کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بتایا، میں لاش دیکھ کر بہت گھبرا گیا تھا۔ میں فوراً سپروائزر صاحب کے پاس پہنچا جو دفتر میں بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہاں پروجیکشن روم میں ایک لڑکی کی لاش پڑی ہے۔ سپروائزر صاحب میرے ساتھ پروجیکشن روم میں پہنچے اور لاش کو دیکھنے کے بعد نیچے دفتر میں آ کر انہوں نے مینیجر صاحب کو فون کر دیا۔ پھر مینیجر صاحب سینما پہنچے اور لاش دیکھنے کے بعد انہوں نے پولیس کو فون کر دیا۔ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا، پولیس موقع پر پہنچی؟ ازاں بعد انہوں نے ملزم کو دوپہر کے وقت اس کے گھر سے گرفتار کر لیا، یہی سب ہوا تھا نا؟ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں نے سوال کیا، جب تک سینما کا مینیجر سینما نہیں پہنچا تھا تمہارے اور سپروائزر کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں؟ کچھ بھی نہیں، وہ سادگی سے بولا۔
ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے تھے۔ کہاں بیٹھے رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ سینما کے دفتر میں۔ سینما میں اس وقت تم دونوں کے علاوہ اور کون تھا؟ سینما کا چوکیدار، اس نے بتایا۔ وہ 24 گھنٹے کا ملازم ہے اور سینما ہی میں رہتا ہے۔ میں نے استفسار کیا، کیا چوکیدار صورتحال کی سنگینی سے واقف ہو چکا تھا؟ میرا خیال ہے اسے لاش والی بات کا پتہ نہیں ہے۔ تم نے لاش کو دیکھتے ہی پہچان لیا ہوگا، میں نے اچانک سوال کیا۔ نہیں جناب، وہ شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں بھلا مقتولہ کو کس طرح پہچان سکتا ہوں؟ تم مقتولہ اور اس کی لاش کو اس طرح پہچان سکتے تھے کہ گزشتہ رات 9 بجے تم نے مقتولہ کو ملزم کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں